अम, पहले तो ये मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले पूरा एक महीना मैं नहीं ये कंडक्ट कर सका, क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी था। आई वॉज़ नॉट इन सऊदी अरेबिया। लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी आखिरी जो सिपारा है, उसकी 2 से 3 सूरतें रह गई हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरतें हो चुकी हैं। और अ, जो बेसिक इसकी थीम है उसके बारे में एक दो अल्फाज कह के मैं हर दफ़ा की तरह कि कुरान पाक को जो समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान पाक की लैंग्वेज को इस हद तक समझ लिया जाए कि हमें उसकी बेसिक चीज़ें समझ आनी शुरू हो, क्योंकि अरबी ग्रामर या अरबी लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज के तौर पे समझना और उसकी पूरी बारीकियां और उसकी पूरी डिटेल समझना बहुत मुश्किल है और एक बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन अरबी ज़बान को इस हद तक समझना कि उससे हमें कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाए, वो शायद उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये मैंने कुछ साल पहले ये एफर्ट शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे मुझे खुद ये इस चीज़ का मैं प्रैक्टिकल एहसास कर सकता हूँ कि जो है वो हमें मतलब अगर हम कुरान पाक को इस तरह से समझें तो कुरान पाक की ज़बान और कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो हमसे खुद गुफ्तगू करेंगे। तो ये चीज़ सिर्फ इसमें थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। और उसका बेसिक रूल यही है कि जिस तरह अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम हमें सब ज़िंदगी में जब भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो मैं ए बी सी डी अलिफ बे पे और फिर उससे किस तरह लफ्ज़ बनते हैं और उन लफ्ज़ की क्या तरतीब होती है, उसमें कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशंस लगते हैं, कैसे प्रेपोजिशंस लगते हैं, यानी कि इज़, एम, आर, एट, ऑन, इन, वेयर, टुवर्ड्स, ये अल्फाज अरबी ज़बान में भी हमें ये अल्फाज सीखने हैं। और फिर उसके बाद किस तरीके से हमें एक लैंग्वेज एक जुमले को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके अंदर दूसरी और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि उर्दू ज़बान जो है वो अरबी ज़बान से ही डिराइव्ड है। तो अरबी ज़बान और टर्किश और जो पर्शियन और कुछ हिंदी लैंग्वेज के जो है असर जो उर्दू ज़बान के अंदर है, बेसिकली हमें अगर हम ये कोशिश करें कि हम कुरान पाक जब भी पढ़ें उसके अंदर उर्दू ज़बान के ढूंढने की कोशिश करें, उससे या उससे मिलते जुलते। अगर हम ये एफर्ट करेंगे और साथ हम जो है उसका तर्जुमे को साथ रखेंगे, क्योंकि जाहिर बात है वोकेबलरी बढ़ने में सारी ज़िंदगी वोकेबलरी बढ़ती है। और नो डाउट जो कुरान पाक में अल्फाज आते हैं उसके कई जो है उनके मीनिंग इतने डेप्थ डीप हैं कि उनको समझने के लिए बहुत चाहिए एक एनर्जी। लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक के जो महकमात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें महकमात पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो मुतशाबिहात हैं जिनके अंदर कुछ किसी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन है, वो काम जो है इट्स अ लॉन्ग जर्नी और वो हमारा एक्चुअली टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो सूरह नबा है वो आखिरी सूरत आखिरी सिपारे की आखिरी सिपारे की पहली सूरत है। बीच में मैंने 2 सूरतें स्किप की हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करने की कोशिश करेंगे उसमें से एक। तो इसके अंदर जैसे तमाम हम लोगों ने जो सूरतें पहले पढ़ी हैं उसके अंदर भी जैसे जो एक मिजाज था कि उसके अंदर जो क़यामत का जो है वो बहुत ज़ोर शोर से ज़िक्र है। और वो चीज़ें कि जिनसे हमको ये एहसास हो कि ये जो ज़िंदगी हमारे अपने सामने नज़र आ रही है वो ही सब कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम मादर-पिदर आज़ाद नहीं हैं और हमें उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना है जो अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपना नायब बना के हमें इख्तियार दे के भेजा है कि हम अच्छाई और बुराई में से दोनों में से जिसको चूज़ कर सकें। तो जो नबी हैं वो आएँगे, हमें याद दहानी कराएँगे और जो उन उन हिदायत को कर लेगा और अल्टीमेटली वो कामयाबी का रास्ता अपना लेगा, वो आखिरत में कामयाबी करेगा। तो यहाँ पर भी जो ये लफ्ज़ आता है जहाँ से शुरू होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें ये एक हदीस को यहाँ पे एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको सूरह हूद, वाक़िया, मुरसलात, अम्मा यतसालून, इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। यानी कि इनमें जो क़यामत की खबरें और अज़ाब की आयतें हैं, इनसे मैं बूढ़ा हूँ। तो ये एक आप ये देखें कि हमें अगर हम सोचें अब जैसे आगे अल्फ़ाज़ आएँगे तो इंशाल्लाह, तो ये अम्मा को के लफ्ज़ को मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये 2 अल्फ़ाज़ से मिल के बनता है, अम्मा। और इसके अंदर जो एक जो लफ्ज़ है वो है अन और एक है माँ, ठीक है? तो जो सॉरी ये दूसरी क्लास मैंने ले रहा था तो उसके अंदर ये चीज़ थी। तो ये देखें कि अन
सॉरी। ये देखें, ये जो अम्मा का लफ्ज मिलके बनता है ना, अम्मा यतसालून, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली दो लफ्ज हैं, अन और माँ। अन इज लाइक मिन, जो मिन का मतलब होता है से। ठीक है, तो ये ज्यादातर ना अहदीस के अंदर जो रेफरेंसेस आती हैं उनके अंदर ये लफ्ज आता है, अन। ठीक है। और माँ का मतलब होता है मतलब ये माँ के दो तीन सवाल सवाल के अंदाज में भी यूज होता है। माँ जो है वो जो के मानी में भी आता है, और माँ जो है वो नहीं के मानी में भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो माँ जो के मानी में आ रहा है, कि यानी कि जिस बारे में ये सवाल कर रहे हैं। तो ये अन और माँ मिलके बन गया है ये अम्मा। ये इसके अंदर अलिफ था जो कि ग्रामेटिकली हो गया है। तो ये डिटेल्स की हमें नहीं है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अम्मा ये लफ्ज इस तरह बना है। ठीक है। अच्छा, अ, उसके बाद जो है ये, जी, तो ये तसालूना के अंदर जो लफ्ज है ना वो सवाल का है। ठीक है, कि किस बारे में सवाल पूछ रहे हैं, कि किस चीज के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो ये देखें, इसके अंदर आप देखें तो हम अपनी जबान में जो सवाल का लफ्ज है वो इसके अंदर आ रहा है, कि ये या जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो को। ठीक है, कि वो लोग जो हैं, और ये जमा है। ये ज्यादा डिटेल्स है ग्रामर की, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप तो आमिर सुहेल साहब की, जिनसे मैंने बेसिकली सीखा है, जिनके लेक्चर से अगर आप वो सुनना शुरू करें तो आपको ये मेरी बातें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। लेकिन मैं उनको उस पैटर्न को इसलिए फॉलो नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। वो एक मतलब आप समझ लें कि वो उसमें से अगर आप 50% भी प्रोड्यूस कर लें तो आपको कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सवाल का है, या की जो अलामत है वो उन थर्ड पर्सन के बारे में आ रही है, उनके बारे में। ठीक है, कि वो किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, किस यानी कि लोग किस चीज़ की खोज लगाने और किस चीज़ की तहकीक करने में मशगूल है। ठीक है, और ये किसके बारे में है? ये कुरान पाक के, ये क़यामत के बारे में। ठीक है, तो काफिर इनकार करने और मजाक उड़ाने के लिए ईमान वालों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, उसके आने में देर क्यों। ठीक है, तो अच्छा, अगर अगले लफ्ज में ये वो अन का लफ्ज जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो यहाँ पे आपको होगा अनिन नबल अजीम। तो नबा जो है ना वो खबर से कहते हैं, और नबी का लफ्ज जो है वो भी इसी से ही होता है। ठीक है, जो हम नबी का लफ्ज बोलते हैं वो भी इसी लफ्ज से ही डेरिवेटिव है तकरीबन। और उसके अंदर भी जो नबी होते हैं वो खबर देने वाला होता है, या कोई पैगाम, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम देने वाला। तो नबाइल अजीम, अजीम खबर, तो वो अजीम खबर क्या है? वो क़यामत के बारे में। ठीक है, बड़ी खबर के बारे में, यानी जिसके बारे में वो सवाल कर रहे हैं वो बहुत अजीम चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, अच्छा, इससे मुराद क़यामत है, यानी क़यामत के खात्मे के बाद इंसानों का जी उठना। इससे मुराद कुरान मजीद भी है। बेसिकली ये इसमें हमें इस चीज़ जेल में रखें कि कुरान पाक जो था वो उस वक्त जब नाजिल हो रहा था तो उसके अंदर आखिरत के बारे में बयान था, उसके अंदर बदी से रोकने का हुक्म का था, नेकी का हुक्म था, अल्लाह का खौफ पैदा करना था। तो ये बेसिकली ये ब्रॉड मानी में है कि एक अजीम खबर के बारे में बात होती है। ठीक है, अच्छा, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, तो इसमें देखें लफ्ज जो है इख्तलाफ का ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ का लफ्ज हम बोलते हैं, ये बेसिकली ये मुख्तलिफून, ये उसमें इख्तलाफ कर रहे हैं। अल्लजी, अल्लजी का मतलब है जो के मानी में आता है। ये कुरान पाक के बार बार आने वाले अल्फाज में से है, जिसमें से अल्लजी जो है, अल्लती और अल्लजीना, अल्लजी, अल्लती और अल्लजीना। तो ये तीन लफ्ज हैं, ये एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, एक अल्लती जो है वो मुन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, और अल्लजीना जो बहुत ज्यादा आप देखें कुरान पाक की बेतहाशा आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमन, है वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो बेसिकली अल्लज़ीना का भी है बार बार। अच्छा, जो हम है, जो जो जिस तरीके से एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है, इसी तरीके से अब ये चलना शुरू हो गया है। तो ये हम का लफ्ज जो है, ये आप ये समझ लें कि दे या देयर के मानी में आएगा। ठीक है, दे और देयर के मानी, ये बार बार आता है। ये एंड पे भी आ सकता है, और शुरू में, जब एंड पे आएगा तो ये देयर के मानी में आएगा या देम के मानी में आएगा। और जब ये शुरू एक किसी लफ्ज के, यानी कि बेसिकली ये रजक नाहुम के तौर पे भी, फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, या ये रजक नाहुम का मतलब होगा तो ये देयर के मानी में आएगा या देम के मानी में आएगा। ठीक है, कि हम उनको रिस्क देंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और जहाँ शुरू में आएगा वहां दे के मानी में। तो अल्लजी हम फीही, अच्छा, फीही में जो जो लफ्ज आ रहे हैं वो दो लफ्ज हैं, दो लफ्जों से मिलके बनता है फीही। फीही का मतलब अल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो बेसिकली ये फी है और ये हु है। ठीक है, ये हु को भी मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि जिस तरह ये हुम है ना, ये दे है, तो ये हु आप समझ लें हिज।
یا him, یہ اس معنی میں. ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. اور فی ہی جب مل کے بنتا ہے، اور فی اور ہی مل کے، یہ ہو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی یہ جب ہی سر کے. سوری، یہاں پہ ایک کوشچن ہے سر، کائنڈلی اگر آپ برا نہ مانے سر، جی کوشچن جی ہے، سوری جی 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 بتائیے. سر. ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، یا الف لام میم صاد عین. سر ان لفظوں کا کیا مطلب ہے؟ کائنڈلی تھوڑے اس کے بارے میں انفارمیشن دے سر، سوری یہ. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا. چلیں آپ نے سوال پوچھا ہے تو مجھے جو پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہے لفظ قطع سے. قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. تو یہ مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ یہ الگ الگ آتے ہیں. ان کے معنی جو ہیں یہ اللہ جانتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا اس کے معنی. ٹھیک ہے. اس کی بہت سارے علماء نے اس کے قیاس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ معنی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یہ بیسیکلی اس زمانے میں عرب کا ایک اسلوب تھا کہ شروع کے اندر وہ اس طرح کے الفاظ لکھتے تھے. تو قرآن پاک کے اندر اس کے اسلوب کو ہی برقرار رکھا گیا ہے. یہ ابھی دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ قرآن پاک کے اندر کچھ متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں. یہ جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، یہ متشابہات ہیں. تو پلیز متشابہات میں اپنی انرجی نہ ضائع کریں. قرآن پاک کے وہ میسج کے جو بالکل کلیئر اور کلین ہے اس پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس پہ کمنٹ کر سکوں. یہ میرے لیول کی سے بہت اوپر کی ہے، یہ عالم آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے کہ یہ ان کا جو الفاظ ہے، ان کے جو معنی ہیں وہ اللہ اور ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، اور اس میں ہمیں اپنا انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. الذی ہم فی تھینک مختلفون. یو سر، تھینک یو. جو فی ہی کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فی جو ہے وہ ان الفاظ میں سے ہے جو آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پریپوزیشنز. تو یہ قرآن پاک کی ان پریپوزیشنز میں سے ہے فی. ٹھیک ہے. تو جو فی اور ہی مل کے جو بنتا ہے کہ فی ہی یعنی کہ اس میں، اور وہ کسی مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فی ہی اس میں، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پیچھے جس خبر کی بات ہو رہی تھی یہ اس کی بات، کہ جس خبر کے بارے میں یہ یہ بحث کر رہے تھے. ٹھیک ہے. الذی هم فیہ مختلفون. تو یہ فی مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی تو اس میں. تو یہ بیسیکلی یہ دیکھیں، اب آپ کو الفاظ سمجھے گا. الذی ہم فی مختلفون. ٹھیک ہے. میں آگے چلوں گا کہ کس کے بارے میں اختلاف کیسے کر رہے تھے. الذی ہم فی مختلفون. اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے کلا سیعلمون. جو کلا کا لفظ ہے وہ بار بار آتا ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ ریفیوزل، نہ رد کرنے کے معنی میں. یہ بہت ایک یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور ایک میں کہوں کہ میں نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا. یہ کلا کا لفظ یہ ہے اس سے. ٹھیک ہے. کلا سیعلمون، یہ ہم کہ جس کو ہم اپنی لینگ پہ کہیں گے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے. ان کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ لفظ کلا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو ایکسپریشنز، اگر آپ اس کو سمجھیں، کہ اگر آپ اس کو خالی ترجمہ پڑھیں گے نا تو شاید آپ کو اس لفظ کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی اس طریقے سے. آگے کیا ہے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ اس لفظ کو آپ سوچ کے اب آپ اس آیت کو اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی زیادہ ہوگی کہ یہ اس کے اندر یہ کلا سیعلمون، تو یہ علم کی بات ہو رہی ہے. ان کو پتہ یہ معلوم ہو جائے، وہ جان لیں گے. سین اور سوفا یہ وہ لفظ ہیں جو کوئی چیز نیئر فیوچر میں اگر ہیپننگ ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ سین کا لفظ آتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سین بھی ان الفاظ میں سے ہے جو آپ کو کئی دفعہ نظر آئیں گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ اس طریقے سے قرآن پاک کی آخری یہ میرے خیال سورۃ تکاثر کے اندر ہی آتا ہے اس طریقے سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو یہ ٹھیک ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ لفظ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کا یہ قرآن پاک کا اکثر جگہ اسلوب ہے. ثم کا مطلب پھر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ہی بات کو دو دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا، نہیں پھر ہرگز وہ جان لیں گے، یعنی ان کو ہر صورت پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ثم کلا سیعلمون. اچھا، آگے اب جو ہے جس طرح قرآن پاک کی آخری صورتوں کی جتنی آیات ہیں ان میں اکثر اوقات ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جو زمین اور ہمیں نیچر کی جو حقائق ہمیں نظر آتے ہیں نا ان کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. تو اب آگے والی آیت میں آپ کو میں جسٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہاں پہ ارض ہے، زمین کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پہ جبال لکھا ہے، یہ پہاڑوں کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پہ ازواج، یہاں پہ جوڑے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے نوم جو ہے وہ نیند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیند کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے لیل رات کا ذکر آ رہا ہے، نہار صبح کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اوپر کا لفظ ہے، یہ آسمان کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ یہاں پر فوق، یہ اس کے بارے آسمان کے بارے میں آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سراجم حاجہ ہے، یہ ہے سورج کے لیے، یہ بہت روشن چیز، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مان سجاجہ، یہ آسمانوں سے بارش کا ذکر ہے. یہ میں آپ کو صرف یہ کر کے ابھی ہم ایک ایک پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ اس میں سے خارج کیا گیا ہے حب اور نبات، اس کے اندر سے جو اناج اور نباتات زمین کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہے اس کا رزلٹ، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت کے بارے میں آئے گا. تو یہاں پہ ہمیں نیچر کی وہ چیزیں وہ دکھا رہے ہیں، مطلب قرآن پاک کے اندر وہ چیز آ رہی ہے کہ جو ہمیں، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. علم، علم کو قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں شروع ہوتا ہے کہ کیا تم کو نہیں پتا یہ بات. تو علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے اندر بھی یہی لفظ آ رہا ہوتا ہے عالم. آ جو ہے وہ سوال کے انداز میں آتا ہے، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ نہیں جو پاسٹ کا ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں نہیں جو پاسٹ کا ہو. علم نجعل الارض مہادا. تو اس کے اندر یہ میں آپ کو ایک چیز دوبارہ سے میں دکھاؤں گا. ابھی ابھی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا یتساءلون کے اندر جو لفظ آیا تھا وہ یا لکھا ہوا تھا اس میں پہلے، یہ اس طریقے سے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو یا کا لفظ ہے نا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ جو وہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن ہوتا ہے میں ہم، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تم، اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ چار سائن یاد کرنے کی کوشش کریں پلیز: یا، نون، الف اور تا. یا، نون، الف اور تا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک رولز کے اس میں آئے گا کہ یا کا لفظ اگر آ رہا ہوگا تو وہ کے بارے میں ہوگا، نون کا لفظ ہوگا ہم، ٹھیک ہے، نون کا لفظ ہوگا. اس کی میں اگزامپل دوں گا. ہم بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اگر ہم الف کو نون سے بدلتے ہیں تو نعوذ باللہ ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. یعوذ باللہ وہ پناہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تعوذ باللہ تم پناہ مانگتے ہو. یا وہ کے لیے، نون ہم کے لیے، الف میں کے لیے، تا تمہارے لیے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا لکھا آ رہا ہے؟ نون. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی جب کئی دفعہ اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم کا لفظ آتا ہے. یہ اسی طرح یہ جیسے پیور اردو اسپیکنگ لوگ ہیں اکثر کہتے ہیں ہم وہاں گئے، وہ ہم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے لوگ گئے، وہ ہم اپنے اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اللہ کی ذات تو واحد ہے. یہ بیسیکلی اس کا یہ زبان کا یہ ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الم نجعل الارض مہادا، تو اس میں جعلا، جعلا بہت، رب جعلنی، تو یہ جعلا کا مطلب بہت پیدا کرنا، بنانا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ارض مہادا، تو یہ میہاد جو ہے نا، یہ بیسیکلی اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں لفظ میں پڑھیں گے تو کسی چیز کو بچھا ہوا ہونا نا، کارپٹ کی طرح بچھا ہوا ہونا، یا کوئی چیز آپ کے لیے بہت ایکسپینڈ کر دی جائے. بچھونا بستر کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو بیسیکلی ایک چیز جو ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، بچھا دی گئی ہے، یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے. یہ زمین کو ہمیں کھول کے ہمارے لیے اوپن نہیں کر دی گئی. اور یہ ورچوئل معنی میں جائیں گے تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ زمین ہمارے لیے کتنی بڑی سورس آف لائف ہے، کہ ہمیں زمین سے ہی ساری چیزیں سورس مل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ول جبالا اوتادا، تو اوتاد جو ہے نا، یہ اس میں پہلے جو ہے وہ میخوں کے معنی میں آیا تھا. یہ پچھلی صورتوں میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو سورہ فجر میں میرے خیال سے وہ جو فرعون تھے ان کے لیے اوتاد کا لفظ آیا تھا. تو بیسیکلی یہ میخوں کے ہے کہ ول جبالا اوتادا، کہ ہمیں پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح زمین کے اندر گڑے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ اس کو کیا، اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا، ٹھیک ہے. والجبال اوتادا، کہ پہاڑ جو ہیں وہ میخیں نہیں بنایا گیا میخوں کی طرح، ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے تم پر انعام کیا ہے کہ اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ تم آرام سے زمین پر رہ سکو، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہے خلق. اب یہ دیکھیں ہم اپنے زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں تخلیق کا، تخلیق، خالق، مالک. تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ تخلیق کا لفظ ہے. اب یہاں پر یہ آپ کو تھوڑا سا ایک سمجھانے کے لیے کہ واؤ کا مطلب اور کے معنی میں آتا ہے. واؤ کا مطلب قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ قسم کھانے کے انداز میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر قسم نہیں کھائی جا رہی ہے. دیکھیں ولعص، والتین والزیتون، یہ وہاں پر وہ قسم کھائی جا رہی ہے. یہاں پر واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں آ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو لفظ آ رہے ہیں اب ان کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جس طرح بھی میں نے آپ کو ہوم ایکسپلین کیا تھا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک خلق ہے، پھر نون الف نون ہے، اور پھر کم ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہے. یہ لفظ اس طریقے سے ہے کہ
نون ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل بتایا تھا نا کہ نون میجورٹی کیسز میں نون کا لفظ جو ہے وہ ہمارے کے میں آئے گا. تو یہ خلقہ کا لفظ ہے، یعنی کہ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نون آ رہا ہے، یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے تخلیق کیا. اور کس کو کیا؟ کم. کم کا معنی ہوتا ہے یو، اور یو یہ ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم وہاں پر تھا نا، وہ جمع کے لیے تھا. تو یہ یو، کیونکہ انگلش میں تو ہم یو ایک کو بھی یو کہتے ہیں، دو کو بھی یو کہتے ہیں، تین کو بھی یو کہتے ہیں، مذکر کو بھی یو کہتے ہیں، مؤنث کو بھی یو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان کے میں اندر اس کے ڈفرنٹ ورڈ ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو جزاک اللہ کا مطلب ہے کاف آ رہا ہے فار یو، کہ ہم ایک کسی بندے کو اگر ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے ہم کہیں گے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، تو اس کے اندر جو کا لفظ آ رہا ہے وہ ہم سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایا کا نعبدو، تو یہ کم ہے، سب کو اعلان کر رہے ہیں کہ خلق ناکم، کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں. اب دیکھیں، اب اس لفظ کو سمجھیں گے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے زوج زوج میں، ہمیں جوڑے میں ہمیں پیدا کیا. تو اس کی بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر، بیسیکلی کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ جوڑے میں بنائے گئے مرد اور عورت کے، اور ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں. اور بیسیکلی جو زوج جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ایگزیکٹ جو ریپلیکیشن ہوتی ہے یا اس کو جو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے جوڑے کا لفظ آتا ہے. اور یہ لیکن براڈر میں یہ بے تحاشا جو چیزیں ہیں جو ہیں وہ جوڑے میں پیدا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا. اچھا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اب اس میں سبات کا لفظ جو ہے وہ سکون کے لیے. پھر وجعلنا، میں اب مجھے بار بار بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. جعلنا ابھی پیچھے آیا تھا. وجہ یہ یہاں پر یہ ابھی ابھی سوری یہاں سے شروع ہوگا. وجعلنا، جعلا، جعلا کا لفظ ہے نون الف نا، ہم نے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو لفظ یہاں پہ آیا تھا جعلناکم، نجعل تھا وہ، اس میں جعلا تھا، نون پہلے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. نون کا لفظ کو آپ یاد رکھیے گا. یہاں پر پھر دیکھیں وجعلنا، ہم نے کیا، جب پیدا کیا، نومکم سباتا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے، یہ دیکھیں کم کا لفظ آ گیا نا، نومکم، کہ تمہاری نیند کو سکون آرام کا ذریعہ بنایا. اب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے. ترجمہ تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ترجمہ تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن اب آپ جب اب اس کو سمجھ کے جو آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا اثر ڈفرینٹ ہوگا. وجعلنا نومکم سباتا، کہ اس میں ثبات ہوئی ہے، سکون کے لیے آیا. ٹھیک ہے. نیند دیکھیں کتنی زبردست چیز ہوتی ہے کہ نیند، جب اچھی نیند کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کتنا بہتر فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا. وجعلنا نومکم سباتا. اچھا. وجعلنا اللیل لباسا، جو رات ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک لباس کی طرح ہمیں ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک کی مختلف مطلب سورہ بقرہ کے اندر آپ کو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو وہ بھی پردہ پوش ہوتا ہے. لباس جو ہے وہ ہمارا پردہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے رات جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ ہے کہ وجعلنا اللیل لباسا، کہ ہم نے رات کو پیدا کیا لباس کے طور پہ، پردہ پوش بنایا. ٹھیک ہے. ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا. جیسے آدمی کپڑے اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، ذرا رات کی تاریخی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے، اور جو کام چھپانے کے لائق ہو عموماً رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں. بیسیکلی یہ رات کی ایکسپلینیشن ہے اس کی. وی کین ہیو سو مینی تھنگس، لیکن یہ بار بار قرآن پاک کے اندر جو نیچر کی چیزیں ان کو آتا ہے. پھر آگے کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وہ معاش جس طرح ہم بولتے ہیں معاش کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ، نہار صبح کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. ٹھیک ہے. اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، یعنی دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا تاکہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل تراش کر سکیں. اچھا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اچھا. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ شدید کا لفظ ہم بولتے ہیں، کوئی سخت مضبوط کوئی چیز ہوگی تو ہم شدید بولیں گے. سبا جو ہے وہ 7 کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. سبا، یہ آپ کو قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ سبا کا لفظ آئے گا، یہ 7 کے لیے. ٹھیک ہے. 7 آسمان بنائے گئے ہیں. فوقکم، تو اس میں دیکھیں جو لفظ ہے فوق، فوق ہم اوپر بولتے ہیں، فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں. تحت جو ہے وہ نیچے کو کہتے ہیں، فوق جو ہے وہ اوپر کو کہتے ہیں. فوقکم تمہارے اوپر. وَبَنَيْنَا، بنایا ہم نے. اب آپ دیکھیں یہ اگر آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کو یہ لائت بالکل بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے بنایا فوقکم، فوقا تمہارے اوپر، سبن شدادا 7 آسمان. ٹھیک ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. رب العزت نے نظام شمسی کی جانب توجہ مضبوط کیا. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد کیا ہے، اب یہ آگے اس کی آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، یہ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں اکثر، اور آپ لوگوں کے پاس یہ گوگل ڈرائیو کے لنک میں یہ ساری موجود ہے. ٹھیک ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، تو یہ سراج وہاجا روشن چراغ، یعنی کہ سورج کے لیے بارے میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سراجا وہاجا.
اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنا دیا ہے. یہ سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی اور چمک بھی. اور ہم نے ایک بہت یہ اس کی آگے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ سورج کی روشنی مخلوق کی ضرورت ہے. اس کی تپش میں پھلوں کو پکانے کی قوت ہوتی ہے. اس میں بے تحاشا کام. لیکن جب ایک جگہ جہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے وہاں پہ پوچھیں ان لوگوں کے لیے سورج کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. آج کل پاکستان میں لاہور میں اتنی شدید سردی ہو رہی ہے کہ وہاں پر سورج جس دن تھوڑا سا نکلے تو آپ باہر نکلنے کے قابل ہو جاتے ہیں ورنہ آپ کی کلفی جمنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو سورج ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. تو بیسیکلی دیکھیں اس کے اندر انزلنا ہے نزل, نازل کرنے کا لفظ ہے, اور نون لفنا. ٹھیک ہے, ہم نے نازل کیا. من المؤثرات ماء سجاجا. یہ بیسیکلی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ مان سجاجا جو ہے نچوڑ, آپ سمجھیں کسی چیز کو نچوڑ کے قطرہ قطرہ جو ہے یہ بہت ڈھیروں پانی نکالنے کے معنی میں آ رہا ہے. مان جو ہے وہ پانی کے معنی میں ہے. سجاجا اور موسرات جو ہے کہ وہ کثرت سے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا. یہ بادلوں کے لیے آ رہا ہے. سجاجا جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بادل بھی جو قطرہ قطرہ پانی برساتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوائیں چلتی ہیں اور ادھر ادھر سے ادھر بادل کو لے جاتی ہیں, پھر ان بادلوں سے خوب بارش برستی ہے, زمین کو سیراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. دیکھیں اس کی آگے ڈیٹیل آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. پورا یہ ایک سسٹم ہے کس طریقے سے ہمارا واٹر سائیکل ہوتی ہے, کس طرح پانی آتا ہے پھر یہ دوبارہ سرکل ہو کے اوپر جاتا ہے, اور کس طریقے سے پانی آتا ہے مطلب بارش ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اسی چیز کو یہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا. لنخرج به حبا ونباتا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ذریعے ہم نے کیا کیا کہ جو ارض ہے نا زمین سے کیا چیز نکلے گی, حبا ونباتا, کہ اناج اور پودے. نباتات ہم بولتے ہیں اپنے زبان میں, حب جو ہے وہ بیسیکلی دانے کو کہتے ہیں, تو وہ حبا و اناج کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لنخرجا خارج کرنا, بھی. اچھا, اب یہ بھی دیکھیں, یہ با کا لفظ جو ہوتا ہے نا ود ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو با کا مطلب ہوتا ہے نا ود کے معنی میں آتا ہے, کے ساتھ. ٹھیک ہے, بھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی میں آپ کو کر دوں. یہ لنخرج میں ہے جو ہے لام, پھر نون, اور پھر خرج. ٹھیک ہے, تو یہ لام جو ہے نا فور کے معنی میں آتا ہے. نون, سو دیٹ یہاں پہ لام کے نا دو تین معنی میں آتا ہے لام بھی. ان میں سے یہاں پر جو جس معنی میں آ رہا ہے کہ کہ سو دیٹ کے معنی میں آ رہا ہے, کے معنی میں آ رہا ہے, تاکہ کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نون ہمارے لیے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتا رہے ہیں لنخرجا بھی حبا و نباتا. بھی میں با اور آپ کو میں نے جو ہی پہلے بتایا تھا فی ہی میں, اس میں. ٹھیک ہے, یہ وہی لفظ ہے. اچھا, اس کے بعد وجنات الفاف, اور گھنے باغات. اب یہ اس کے بعد جو ہے یہ جنت جو ہے وہ باغ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ گھنے باغات کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہے, بارش کے پانی سے ہی گھنے باغات پھلتے پھولتے اور شاداب رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان باغات میں پھلوں کی لذیذ قسمیں پیدا ہوتی ہیں. جنت جو ہے وہ جنت کے ورچوئل معنی میں بھی ہے. یہاں پر جو ہے یہ جنت جو الفافہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے, بہت کانسنٹریٹڈ, یہ اس کے معنی میں آ رہا ہے گھنے باغات. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری باتوں کو بتا کے کیا کہا گیا ہے, انا یوم الفصل کانا میقاتا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا اب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک گواہ بنا کے ان کو ایکسپلین کر کے کیا کہا گیا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر ہے. میقات جو ہے نا وہ قائم, جو ایک چیز مقرر کے لیے ہوتا ہے. میقات جو ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے جہاں سے ہمیں احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ میقات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پلیز مائک اپنا میوٹ کر لیجئے. تو فیصلے کا دن یوم الفصل, یہ یوم الفصل جو ہے یہ بھی قرآن یہ قیامت کے لیے کہا جا رہا ہے. کانا میقاتا, کہ وہ کانا کانو, یہ کانت, یہ کن فیکون, یہ کسی چیز کے ہو جانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مقرر وقت کے ہو جانے کی بات ہو رہی ہے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یوم ہم اپنے زبان میں بھی یوم کا لفظ یوز کرتے ہیں. یوم الفصل جو ہے وہ فیصلے کا دن یا قیامت کے دن کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہے, یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر. یہ اب رب العزت نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ وہ میقات ہے, یعنی مخلوق کے لیے مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے, انا یوم الفصل کان میقاتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس دن کیا ہوگا, اب آگے دیکھیں. یہ انفق جو ہے وہ پھونکنے کو کہیں گے فی سور, جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی. نفق کے اس میں آ رہا ہے یوم ینفخ فی الصور
فتاتون افواجا، آتی ربنا آتنا میں ہم یہ لفظ یہی لفظ آتا ہے، فتاتون افواجا کہ فوج در فوج تم آؤ گے، ٹھیک ہے، فتاتون افواجا۔ اب یہ دیکھیں پھر اس کو غور سے پڑھیں، یوم ینفخ فی الصور، یہ جو ہے وہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، تو تم جو ہے وہ فوج در فوج آنا شروع ہو جاؤ گے، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ اس کو بعد تھوڑا سا کریں گے، فا کا مطلب جو ہوتا ہے سو دیٹ، پس کے معنی میں آتا ہے، یہ اگر آپ اس کو گاڑی اردو میں پڑھیں گے، فا، فا سین سما، یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکوینس میں ہوتا ہے، سما بعد میں آتا ہے، فا اور سین جو ہے وہ بھی اسی میں کہ فوراً کوئی چیز ہونے والی ہے یا اس کے بعد جو ہوگی، سو دیٹ کے معنی میں، پھر کے معنی میں یہ سارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ فا کا جب لفظ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز ہوگی اس کے بعد، کہ سو دیٹ اس کے بعد تم کیا ہوگے، فوج در فوج آؤ، فوج در فوج آؤ گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اب آسمان، آسمان دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہمیں پورے اس کے حقائق کے بارے میں نہیں پتا، اس میں ہر روزانہ نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، خلا اسپیس کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا بینگ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے 7 آسمان ہیں اور اس طرح اس میں آسمان کے دروازوں کھلیں گے اور اس کے اندر سے ساری، یہ بیسیکلی وفتحت السماء فکانت ابوابا، جو ابھی میں نے آپ کو یہ کانو کا لفظ بتایا تھا نا کہ فکانت، اس میں جو ہے یہ سما، یہ اس کے لیے مؤنث کا لفظ ہے یہ کانت، کہ فکانت سے ہو جائیں گے ابوابا، یعنی کہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر فتح کا لفظ ہے، وفتحت السماء کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور فکانت ابوابا اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فتح، فتح کا مطلب جو ہوتا ہے نا افتتاح ہم بولتے ہیں، یہ بیسیکلی کھولنے کا، اوپن کرنے کے لیے، آسمان کو کھول دیا جائے گا، وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائیں گے، وکانت ابوابا اس کے اندر دروازے بن جائیں گے بتاچا، ٹھیک ہے، فرشتوں کے نزول کے لیے آسمان کھول دیا جائے گا۔ اچھا، ایک میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کی کیا ڈائمینشنز ہوں گی، یہ متشابہات ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ کہنا ہے سمینا و آتانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کہ ایسا ہوگا، ہمیں اس چیز پر بلیو کرنا چاہیے، اور اس کی ہیپننگ پہ اب کوئی بندہ اس بات پہ غور کرنا شروع کر دے یہ کیسے ہوگا جی، سائنٹیفکلی اس کو پروف کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، تو بات اصل میں یہ ہے کہ بے تحاشا سائنس کا وہ علم کہ جو 1400 سال پہلے کسی کو بھی نہیں بہت ساری باتیں پتہ تھی، قرآن کے اندر آئی ہوئی حقیقت کو آج تک کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا، بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکور نہیں ہوئی، اور ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ڈسکور ہوں گی۔ سائنس ایک ایسی چیز ہے، جیسے یہاں پہ میں 1 منٹ آپ کا لوں گا، دیکھیں جیسے وائی فائی یا انٹرنیٹ، اس وقت آپ لوگوں میں سے کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی منڈی بہودین میں بیٹھا ہوا ہے، تو مطلب بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیز اور آواز جا رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے کوئی اس بات پہ یقین نہیں کر سکے گا، لیکن آپ دیکھیں یہ ہمیں اس بات پہ اس دنیا میں ہی ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی، تو ہمیں اس چیز پر 100% یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو باتیں قرآن پاک میں حقائق ہیں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کہنا ہے سمینا و اطعنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان جہنم کانت مرصادا، اب یہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح نیشنل جیوگرافک چینل کو آپ دیکھیں تو اکثر شیر جو ہے وہ اپنے نشانے کے اوپر گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور پھر ایک دم سے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، تو یہاں پر یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، یہ ایگزیکٹلی انہی باتوں میں ہے کہ انا جہنما، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جہنما کانت، کہ جہنم جو ہے وہ کانت ہے مرصادا، رسد لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ گھات کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، انا جہنما کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ یہ جو ہے نا طغی جو لوگ ہیں، جو دیکھیں اس کے لیے اردو کا کون سا لفظ ہے، طغیانی، اگر کسی دریا کے اندر طغیانی اگر وہ سرکش ہو جائے، دریا نارملی سموتھ ہے لیکن اگر وہ بات نہ مانے اور ہلنا جلنا شروع کر دے اور ساری چیزوں کو ہلا کے رکھ دے تو ہم کہیں گے کہ دریا میں طغیانی ہو رہی ہے، تو دیٹس دا سیم ورڈ، کہ وہ انسان کے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتا نا، وہ طغی ہے، ٹھیک ہے، للطاغین مآبا، ان کے لیے یہ مآب ہے، ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، ان جہنم ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ بہت دیر تک پڑے رہیں گے، لابسین فیہا، اس میں یہ ہا کا لفظ جو ابھی ہی کا لفظ آیا تھا وہ مذکر کے لیے تھا، یہ ہا کا لفظ ہے یہ مؤنث کے لیے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہنم کا لفظ ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ فی ہی نہیں ہے، یہ فی ہا ہے، یہ فی ہا لابسین فیہا، اس کے اندر جو ہے وہ اس میں عرصے دراز تک وہ پڑے رہنے والے، جس میں عرصے دراز تک پڑے رہنے والے ہیں، حقبہ
کی جمع ہے یعنی اسی سال کا عرصہ یا اس سے زائد مدت، طویل اور غیر معین مدت، احقابہ کے اس میں لانگ پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق 80 سال کا عرصہ ہے بیسیکلی۔ یہ بھی ہے متشابہات میں، ہمیں نہیں پتا اس بارے میں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی تب تک وہ اس میں پڑے رہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں تڑپ تکلیف دیں اور والی باتیں، اگلی جو دو آیت ہے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ، اور عام طور پہ لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کہ کسی زخم کے اندر جب پیپ پڑ جاتی ہے تو اس پیپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانا پسند کرے گا۔ جو آخری آیت میں ہے نا، ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کھلایا جائے، کیا ہے، لا یذوقون فیہا بردوں ولا شرابا، کہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور کوئی پینے والی چیز نہیں ہوگی۔ بارد جو ہے نا وہ ٹھنڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عربی زبان میں بارد جو ہے وہ، برد جو ہے وہ ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں، شراب جو ہے وہ کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی ٹھنڈک کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ یہ لا یذوقون، کہ لا کا مطلب نہیں ہے، یذوقون فیہا، فیہا پھر دیکھیں یہ جہنم کے بارے میں آ رہا ہے، پچھلی آیت بھی فیہا جو ہے وہ جہنم کے لیے تھا، یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے، لا یذوقون، کہ وہ یا کا لفظ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کے لیے معنی میں آتا ہے، تو لا یذوقون کہ وہ ذائقہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردوں ولا شرابا، اور کیا ہوگا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایکسپٹ، جو ہم اردو میں ایکسپٹ کا معنی میں جو سوری انگلش میں بولتے ہیں یہ وہ ہے، اللہ حمیما و غساقا، استغفر اللہ ربی، یہ حمام کا لفظ آتا ہے نا، تو بیسیکلی یہ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، تو حمام کا لفظ کے سے دیکھیں حمیمہ ہے، وہی آپ کو سمجھ آنے کے لیے غساقہ، تو یہ غساقہ جو ہے، غسق جو ہے نا، یہ وہ ہے جو بہتی ہوئی پیپ، کہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہاسپٹل کے اندر کوئی انفیکٹڈ مریض آ جاتا ہے نا تو ایک رولا مچ جاتا ہے، او کانٹیکٹ پریکاشن، گلوز پہنے جی، ماسک پہنے جی، N95 ماسک پہنے جی، آپ گاؤن پہنے جی، یہ کریں جی، وہ کریں جی، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان کو پلانے کو، پینے کے لیے ان کے پاس اور کچھ ہوگا ہی نہیں، کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ تو ہمیں اللہ سے کہ ان باتوں کو، قرآن پاک کو اگر ہم سمجھیں نا تو ہم کوئی گناہ نہ کریں، کہ یا تو ہم اس سے انکار کر دیں اور ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پر اللہ ہمیں نعوذ باللہ نہ پکڑ سکے، تو ایسی تو کوئی جگہ ہے نہیں، تو اگر یہ ہے تو ان آیات کو اگر ہم سمجھیں نا تھوڑا سا، اب اگر آپ کو ریکویسٹ ہے میری کہ روٹ ورڈز کو آپ تھوڑا سا دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی لفظ لگتا ہے نا، وہ بہت ساری ایپس ہیں، کسی بھی بندے کو مجھ سے پوچھنا، میں اس کو واٹس ایپ پہ پرسنلی شیئر کر دوں گا، میں گروپ میں بھی میں نے کئی دفعہ شیئر کیا کہ قرآن پاک کے جو روٹ لفظ ہیں نا ان کو سمجھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب آگے جزاء وفاقہ، جو وفاق جو ہے، وفاق کی علامت، وہ والا لفظ ہے نا، کہ وہ پورا پورا بیلنس کرنے والی چیز، جزا ہم بولتے ہیں کہ تمہیں اس کی چیز کی جزا ملے گی، جزا اور سزا، تو یہ جزاء وفاقہ، یہ جو پورا پورا بدلہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کرتے رہتے تھے یہ اس کا پورا پورا بدلہ ہے، جزاء وفاقہ، جو پورا پورا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب آپ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو اپنے لفظ ڈھونڈے تھے، انہم، انا مطلب بے شک، ہم مطلب وہ، کانو، کانو میں بھی دیکھیں، کانا کا لفظ ابھی میں نے آپ کو بتایا، کانا، کانو، کانت، یہ مختلف انداز میں آئے گا، جہاں پر بھی اس طرح کا لفظ آپ یہ سمجھ لیں کسی چیز کی ہیپننگ کی ہو جانے کی بات ہے، انہم کانو، لا مطلب نہیں، یرجونا، تو یرجونا کے اندر دیکھیں یا آ رہا ہے، یہ بھی وہ کے لیے آ رہا ہے، یا جو ہے وہ کی ریپرزنٹیشن ہے، رجوع، ہم کہتے ہیں کسی چیز کو رجوع کرنا یا کسی چیز میں پلٹنا، تو یہ وہی والا لفظ ہے حسابہ، کہ وہ یہ کہتے تھے انہم بے شک وہ، کانو وہ ہو گئے تھے، لا مطلب نہیں، یا مطلب وہ کے لیے، رجوع کے وہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، انہم کانو، لا مطلب نہیں، یرجونا وہ رجوع حسابہ، کہ ان کو یہ نہیں تھی کہ ہم کوئی رجوع ہوگا ہم پر حساب، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یقیناً وہ قیامت کے دن پر حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، نہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا، اس لیے وہ آخرت کو ایک فضول اور لا یعنی معاملہ سمجھتے تھے۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارے آس پاس آپ کو ایسے لوگ نہیں نظر آتے، یہ صرف کافر اس وقت نہیں تھے، کافر اور مشرک کا ایک ذہن میں رکھیں بات، کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی جو اللہ کی بات کی نافرمانی کر رہا ہے نا، وہ اس وقت حالت کفر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ اس وقت حالت کفر میں، جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں، جب تک آپ اس چیز پہ رجوع نہ کر لیں، تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ہے۔ یہاں پر دیکھیں، ابھی بھی آپ دیکھیں، ہوتا نہیں ہے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی دنیا انجوائے کرو،
کوئی ہمیں یاد دہانی نہیں ہے. کوئی بات ایسی کرے تو یار تم تو پرانے والی باتیں کرتے ہو, تم تو مولوی بن گئے ہو, تم تو مولویوں والی باتیں کر رہے ہو. تو اٹس ناٹ مولوی, اٹس سم تھنگ ویری سیریس. ٹھیک ہے, اینی ویز. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. I'm sorry, بس تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں. I will try to finish in next 10 minutes انشاءاللہ. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. تو یہ کذبو کذاب, کاذب جو ہوتا ہے وہ جھوٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جھوٹے کو. وَكَذَّبُوا جھوٹے کو, اور بیسیکلی جھٹلانے کو بھی کہتے ہیں, انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. تو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وہ وہ کذبو کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, انکار کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, بی آیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ. با آیت اور نون الف نا. با آیت اور نون الف نا. با ہوتا ہے ساتھ, آیت اور نون الف نا, ہماری آیات کے ساتھ کیا کرتا ہے, جھٹلا دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے. کذابہ, اسی کو دوبارہ سے بول رہے ہیں اس جملے کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے. وہ بہت بری طرح جھٹلا دیتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اچھا, اس کی جو ہے نا, میں لفظ کی میں ڈیٹیل میں پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک چیز کو ایک بہت ہم سرسری, ہم ایک اس کا انالیسس کریں, اور ایک ہم اس کا بہت مائکرو انالیسس کریں. مائکرو انالیسس کر کے اس کی ایک ایک چیز کی ہم کیا کہتے ہیں, اچی بچی ہم نکالیں, جیسے کہ ایک سائنٹسٹ کرتے ہیں, یا جیسے کہ کوئی بھی ایک سامنے والا. اور جیسے ہم بینگ اے ڈاکٹر, میں اس کو کہوں گا کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ ڈیٹیلز پڑھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر اس چیز کا لفظ آ رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, کہ ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے. کتابہ کتاب ہو گئی, أَحْصَيْنَاهُ, یہ جو لفظ ہے نا, یہ اس کے لیے ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا. وَكُلَّ, کلّا جو ہوتا ہے ایوری تھنگ, شعین ایوری, یعنی کہ کلّا ہوتا ہے بیسیکلی کلو, ان اللہ علی کل شعین قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ وہی والا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, کہ ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں بالکل باریکی سے ہم نے لکھا ہوا ہے, باریکی سے نوٹ کیا ہوا ہے. یہ کوئی بھی چیز مس نہیں ہوگی, کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا, مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے. کرامن کاتبین کے بارے میں پچھلی قرآن پاک کی آیت میں آیا تھا. ٹھیک ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہ فذائقہ کرو, فلن نزیدکم الا عذابا, فلن یہ تو بس تم چکھو, ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہیں کریں گے. اب اس کے اندر یہ آپ ابھی لفظ آیا تھا لم. لم میں نے آپ کو بتایا تھا, لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے, وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے, جو لن کا آتا ہے, لن تنالوا البر, یہ چوتھے سورت میں ہے میرے خیال سے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم جب تک نیکی کا درجہ نہیں حاصل کر سکو گے. تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ فذوقوا, اور پس ذائقہ چکھو, فلن نزید, یہ فلن نزیدکم کا مطلب بیسیکلی یہ کہ زیادہ ہوگا کم تمہارے لیے, کہ نہیں ہوگا زیادہ الا عذابا. ٹھیک ہے, پھر اس کو دیکھیں, کم کا مطلب یو کے لیے, الا ایکسپٹ ہے, عذاب عذاب. تو فذوقوا, پس ذائقہ چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا. ٹھیک ہے, کہ نہیں ہوگا کچھ, فلن اور لن کا لفظ ہے, اور پھر نزیدکم ہے کہ تمہارے لیے ہم نہیں بڑھائیں گے. یہ نون کا لفظ آ رہا ہے اور زائد کے لیے آ رہا ہے, کہ ہم زیادہ بولتے ہیں نا, یہ وہی لفظ ہے, فلن نزیدکم الا عذابا, کہ ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے. بس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, فا پس ذائقہ, فا سو دیٹ, لن فیوچر کے لیے نہیں, نون مطلب ہم, زائد زیادہ, کم فار یو, الا ایکسپٹ عذابہ. ٹھیک ہے, ان للمتقین مفازا, جو بے شک جو متقین کے لیے, یہ لام میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا تھا نا, لام وہاں پہ تاکے کے معنی میں آ رہا تھا. یہ یہاں پر جو لام ہے فور کے معنی میں آ رہا ہے. جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ فور اللہ, ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جو کچھ ہے زمین کے اندر اور جو کچھ ہے آسمان کے اندر. ٹھیک ہے, انا للمتقین مفازا, مفاز جو ہے فوز والی جگہ, کامیابی والی جگہ, بہت ہی ایکسیپشنل پلیس. ٹھیک ہے, انا للمتقین مفازا, کہ جو متقی جو ہیں وہ کیا ہیں, مفازا والی جگہ پہ ہیں. وہ جو جہنم میں لوگوں تھے, ان کی با کریکٹر بتا دیا, ان کو کیا کھانے پینے کو ملے گا, ان کو کیا ان کے ساتھ ہوگا, اور ان کے ساتھ برابر کا حساب ہو رہا ہے. اب آگے جنت والوں کے لیے بات ہے, حدائقہ و انابا. حدیقہ جو ہے وہ باغات کو کہتے ہیں, اناب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ جنت ایسی ہوگی جہاں پر باغات ہوں گے, انگوروں کے ہوں گی. تو بیسیکلی یہ آگے اس کی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حدیقہ کی جمع, اور حدیقہ ایسے باغ کو کہ جس کے گرد حفاظت کی خاطر چار دیواری کی گئی ہو. ٹھیک ہے, اور ایسے باغات پہ بالخصوص انگوروں کا ذکر فرمایا, کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے, اور نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے, نہ اس میں گٹھلی یا بیج ہوتے ہیں.
اور اگر بیج ہوتے بھی ہیں تو صرف بڑے سائز کے انگوروں میں جس سے منقع بنتا ہے، یہ بیج بھی اگر کوئی شخص کھا لے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اس کی ایک سیمپل دی جائے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ مجھے ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن یہ ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ حوروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور 9 خیز ہم عمر لڑکیاں ہیں جو جو ہمیں یہاں پر اس دنیا کے اندر صبر کرنے پہ وہاں پر ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم عمر ایک دوسرے سے محبت کرنے والی یہ جوانی کی معتدل عمر تقریباً 33 سال. ہم عمر ہونے سے مراد یا تو شوہروں کی عام عمریں یا آپس میں ہم عمریں. یہاں پہ یہ دونوں بات معنوں میں لفظ آ رہا ہے. میں نے اس کو سوری میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کر رہا ہوں، اس کو ایکسپلین کرنا شاید میرے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت یہ بہرحال ایکسپلین کی جا اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ تحفہ ملے گا. وہ کاسن دہا کا، یہ ہے زبردست لفظ. کاسن دہا کا، کاس پیالے کو کہتے ہیں، اور دہکتا وہ چھلکتے ہوئے جام، اور وہ حلال جو ہے وہ جس سے شراب نہیں، جس سے کوئی نشہ نہیں آئے گا، وہ والی شراب، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کاسن دہا کا، ٹھیک ہے، اور چھلکتے ہوئے جام. انہیں پاکیزہ شراب کے لبالب جام ملیں گے جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، ٹھیک ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. سبحان اللہ. یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ 9 خیز لڑکیاں ملیں گی اور وہ لڑائی نہیں کریں گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. کوئی لغو بھی نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے. لا یسمعون، لا مطلب نہیں. یہ سماعت کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یا لا یسمعون، یہ یا کا مطلب وہ ہو گیا سما. ہم بولتے ہیں سما و بصر، سماعت یہ وہی لفظ ہے. لا یسمعون فیہا، اور وہاں پر اس میں کوئی نہیں ہوگی لغو ولا کذابا، اور وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. آگے جزاء من ربک عطاء حسابا. دیکھیں وہاں پر کیا تھا کہ وہاں جزاء وفاقہ تھا کہ وہ ان کو پورا وفاق کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان کو کیا گیا. یہاں پہ کیا ہے؟ جزاء من ربک، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جزا دی جا رہی ہے تیرے رب کی جانب سے. جزاء من ربک، من کا مطلب سے ہوتا ہے، ربک تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، کہ جو حساب کے ساتھ جو ہے نا اللہ نے تیرے لیے انعام دیے، تیرے رب کی جانب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے، ٹھیک ہے. سوری جی، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں آگے. 3 رہ گئی ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اچھا یہاں تک بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حساب دے رہا ہے. اب آگے بات ہو رہی ہے یوم یقوم الروح. یوم، اس روز، یقوم جو وہ لوگ قائم ہو جائیں گے. کون کون قائم ہوگا؟ قائم مطلب کھڑا ہونا ہے، کہ قائم قوما بھی بولتے ہیں نا بیسیکلی، کھڑے ہونے کے. یوم یقوم الروح، روح یعنی کہ فرشتے، روح اور ملائکہ. جبریل، یہ روح جو ہے روح الامین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل. روح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف میں ہو جائیں گے، صف بسستہ ہو جائیں گے، صف بصف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی بھی وہ بول نہیں سکیں گے. یہ ہم لفظ بولتے ہیں نا کلام، تو یہ وہی والا لفظ ہے. لا یتکلمون، کہ وہ بول نہیں سکیں گے، الا ایکسپٹ من. اچھا من اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو. من کا مطلب آئی ایم سوری، یہ میرے خیال سے ایک منٹ پلیز. ایم سوری، میرا نا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ابھی کو آ آواز رہی آ ہے رہی آواز، پہلے بند ہو گئی تھی. ہے؟ جی جی. یہ پچھلی آیت ہو گئی تھی، یہ پچھلی آیت میں آواز آ گئی تھی. پچھلی جزا آیت من کی رب، نہیں آئی. یہ جزا من رب کا عطان حسابہ، یہ آ گئی تھی. جی جی وہ ہو گئی تھی. اچھا سوری، اس میں اگلی آیت پہ چلا گیا تھا. یہ ایک آیت اور بھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اچھا اب اس میں ہے کہ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب، وما بینہما الرحمن، جو اس کے درمیان میں ہے، ان سب کا رب، ٹھیک ہے. جو آسمانوں کا اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابہ، کہ کوئی بھی مالک نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کی. منہ خطابہ، اس میں سے کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. رب السماواتی والارضی وما بینہما. یہ اچھا یہ ابھی لفظ آیا تھا ہم کا، اب آیا لفظ ہما. دیکھیں ہما جو ہے نا وہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ دو کے لیے نا ایک لفظ ہوتا ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ پیچھے 2 لفظ آئے تھے نا، رب آسمان اور زمین. تو رب السماوات والارض، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین. وما بینہما، ان دونوں کے جو درمیان میں ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، ان سب کا وہ رب ہے رحمان. لا یملکونا منہ خطابہ، وسیع رحمت والا ہے. یہ دیکھیں الرحمن وسیع رحمت والا ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی، یعنی کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. لا یملکون منہ خطابہ، کہ کوئی ملکیت نہیں ہوگی، یہ ملکیت کا لفظ ہے. منہ اس سے خطابہ، کسی کو یہ ملکیت نہیں ہوگی، کسی کو قدرت نہیں ہوگی. یہ ملکیت کا مطلب بیسیکلی پوزیشن کے معاملے میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ جو رحمان ہے، جو کہ کس کا مالک ہے، کس کا رب ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس کا وہ رب ہے رحمان. ٹھیک ہے، اور کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگلی جو آیت جو میں نے اس کے بعد میں نے پڑھی تھی، یوم یقوم الروح، اس دن جو فرشتے جو ہیں اور جبریل، یہ روح جو ہے، روح کا لفظ آتا ہے ہمارے جبریل امین کے لیے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن جبریل امین اور تمام جو فرشتے ہیں وہ صف بصف کھڑے ہو جائیں گے. لا یتکلمون، کہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا مطلب ایکسپٹ، من مطلب ہوتا ہے ہو، من کا مطلب ہوتا ہے ہو. یہ من اور من تھوڑا سا ڈفرنس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کس کو، من کا مطلب ہوتا ہے سے. الا من، کہ کس کو ہوگی اجازت، ازینا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، لہ الرحمان، ٹھیک ہے، جس کو دیں گے لا الرحمان، کہ جس کو اس جو رحمان کی جس کو اجازت ہوگی نا، کہ جس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جب جس کو زیادہ وقالا ثوابا، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح صحیح بات کہے، وقالا، اور وہ کہے ثوابا. ثوابا یہاں پہ سوپ کے معنی میں، یہ اس کی ڈیٹیل کہ میں بیسیکلی کہ یہ کوئی چیز بالکل جو پرفیکشن میں اسٹریٹلی سیدھی کہی جائے، اس کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بولے گا بھی تو سوائے وہ جو سچ بولے گا. ٹھیک ہے، جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا. اچھا، ذالک الیوم الحق، ذالک کا مطلب ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایکچولی معنی میں یہ وہ کے معنی میں آتا ہے. یہ مطلب ایک یہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے. ہاذا مطلب یہ، دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ، ہاذا دس، دیٹ ذالکا. لیکن قرآن پاک کے اندر زور دینے کے لیے یہ کے معنی میں ترجمہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آ رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ ہی ہے. یہ بہت اس میں زور دینے کے لیے وہ اپوزٹ لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ذالکا کا جو ورچوئل معنی ہے عربی زبان میں، وہ کا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق کا یوم ہے، یہ حق والا یوم ہے، یعنی کہ یہ حق والا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور پس جو شاء اتخذ، جو آنا چاہے، الی ربہ مآبا، یہ دن برحق ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے. یعنی کہ بیسیکلی یہ ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی کے اس بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ دن برحق ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے، یہ دن برحق ہے. یہ یعنی قیامت کا دن، جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور دن واقعی حق ہے، یعنی ہر صورت آنے والا ہے. تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے، یعنی کہ عمل اور اچھی بات کر لے، جو قیامت کے دن اس کی طرف لوٹے گی. رب اب وہ جو چاہے عزت کے ساتھ اپنے رب پاس جانے کی تیاری کر لے. ٹھیک ہے، ذالک الیوم الحق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ اپنا جو مآب ہے، اپنے لوٹنے کی جو جگہ ہے نا، وہ اپنے رب کی طرف. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، رب ہی، رب وہ اس کا رب. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہاں پر اس آیت کے اندر وہ یہ بات ایکسپلین کی جا رہی ہے. بس دو آیتیں رہ گئی ہیں. انا انذرناکم، کہ نذیر جو ہوتا ہے وہ ڈراتے، عذابن قریب، جب وہ جو ہے وہ خبردار کرنے والی. انا بے شک ہم، انا کا یہاں پہ انا آ رہا ہوتا ہے، یہ انا ہے. تو انا ایکچولی بے شک انا پلس نون الفنا، تو یہ اس لیے یہ اس کے اوپر دیکھیں زور دے کے ہم کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بے شک ہم کے کو اس طرح لکھا جا رہا ہے. انا انذرناکم، کہ ہم نے جو ہے وہ نذیر کر دی تھی، ڈرا دیا تھا. بشیروں و نذیروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، بشیروں و نذیروں، کہ وہ بشارت بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. انا انذرناکم، کم مطلب وہی ہو گیا تمہارے لیے، عذابن قریبا، کہ عذاب جو ہے وہ قریب ہے. یوما، اس دن، ینظر المرء، جب وہ دیکھے گا. یہ نظر ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، نظر، یہ وہی لفظ ہے. یوما ینظر المرء، جب وہ دیکھے گا، مرء وہ اس انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مرء کا لفظ آ رہا ہے اس کے لیے. یوما ینظر المرء، آگے کیا ہے، ما قدمت یداہ. یہ قدمت ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگے بھیج دینا، یا جو چیز بچ جائے، جو چیز اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ جو اس نے اعمال کیے ہیں. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو اعمال ہے نا، جو اس کے ہاتھ میں اعمال ہے نا، ان کو دیکھ کے اب کافر کیا کہے گا. یہ میں نے بہت دفعہ پچھلی جب بھی میں پڑھاتا ہوں تو اکثر میں، کیونکہ مجھے لفظ کے ایکسپریشن بہت
پسند ہے. لیکن اب آپ وہ صورت بھی آ گئی الحمدللہ کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اپنی کوئی کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں اور اب آپ کے پاس وہاں پہ خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کی کیا حالت ہوگی. تو وہ کافر جو ہے نا جب وہ یہ سارے حالات دیکھے گا نا تو وہ کیا کہے گا. یہ آخری آیت ہے ما قدمت یداہو کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں کیا بھیجا ہے. اس کی یہ ایک سمجھنے کی چیز یہ ایک با محاورہ لفظ ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں کیا بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کیا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کہ وہ کاش. میں غلط لفظ بول رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سلینگ ڈسکشن میں ہم کہتے ہیں او شٹ. اب یہ او شٹ کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کی ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. دیٹس اے بیڈ ایکسپریشن ٹھیک ہے دیٹس اے بیڈ ایکسپریشن. لیکن ایکچولی جو فیلنگ اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم کو کیا کہا گیا کہ ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی انسان کو تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے نا تو اس کو پریشان ہونے کے بجائے اس کو یہی لفظ بولنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ یا لیتنی کافر کہے گا کہ کاش کنت ترابا. تراب مٹی کو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھے گا نا تو اب اس کو بھاگنے کا تو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس کو اپنے سامنے سب کچھ اس کو اپنا انجام سامنے نظر آنے لگے گا تو اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی تو وہ کہے گا کہ میں جب مر گیا تھا تو میں مٹی کیوں نہیں ہو گیا. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. تو ہم سے اللہ سے ہماری یہ ہماری میری سب سے گزارش ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس حالت میں نہ ڈالیں کہ ہمیں بھی یہی کہنا پڑے. اور یاد رکھیں بات یہاں پہ مشرک نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کافر لکھا ہوا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہر وہ انسان کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت حالت کفر میں ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ہے یہ جملہ. یہ نہ سمجھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا ترجمہ او ہو یہ تو ہمارے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں تو ہمارے لیے تھوڑی گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ تو کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت 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 امپورٹنٹ میسج ہے. یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ. واللہ ہمیں اس عذاب سے اس شرمندگی سے اور اس موقع سے بچائے. اور آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر کریں گے. اس سے پچھلی ساری جو صورتیں ہیں ان کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہیں. اٹس ناٹ اے مانیٹائز چینل. اور اگر کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو پچھلی جو ریکارڈنگز ہے وہ سنیں. انفارچونیٹلی میں تھوڑی سے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے آپ لوگ جو ہیں وہ جسٹ کانٹیکٹ می آن واٹس ایپ اور آپ میں انشاءاللہ کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.